अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। नाजरीन, मुल्क भर के गली कूचों से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक बात सिर्फ एक अफसोसनाक नहीं बल्कि खौफनाक खबर पर ही हो रही है। और खबर ये है कि सरफराज नामी एक नौउम्र लड़के को पुलिस के एक अहलकार ने डकैती की वारदात के दौरान पकड़ा और रेंजर्स के हवाले कर दिया। रेंजर्स के कुछ अहलकारों ने इस मुबैना डाकू को मौके पर ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया। हो सकता है कि मकतूल डाकू ही हो। यह भी मुमकिन है कि जिस सफेद पोश पुलिस एहलकार के हाथ में एक टीटी है वो मकतूल की ही हो, और इसी एहलकार ने जो सुर्ख रंग का कपड़ा अपने हाथ में पकड़ रखा है, हो सकता है कि इस कपड़े से मकतूल ने अपना चेहरा छुपा रखा हो। वक्ती तौर पर यह फर्ज कर लिया जाए कि मकतूल डकैत था और डकैती करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ फर्ज कर लेने के बाद खौफनाक सफाकी ये है कि रेंजर्स के एहलकारों ने खुद को अदालत कैसे फर्ज कर लिया। अभी तक आपने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर इस हौलनाकी की जो फिल्म देखी है, इसमें बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो साउंड इफेक्ट्स की वजह से आप सुन नहीं पाए होंगे। मैं आपको सड़क पर लगी हुई ये खुद साख्ता अदालत की कार्रवाई की फिल्म दिखाने जा रही हूं कि जिसमें मकतूल और रेंजर्स एहलकारों का मुकालमा साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन ये फिल्म देखने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि दिल के मरीज और बच्चे इसे ना देखें। मुंह पर कर जल्दी आओ। ये गन ये रहा, यही है। हाँ यार मैं मजबूर हूं। और स्टॉप। यार नहीं मारे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार। जिस तरह आपने देखा तड़प तड़प के मरा, अभी खरोटाबाद में नहत्ते गैर मुल्कियों की लाशों का मंजर आंखों से हटा नहीं था कि एक और नहत्ते नौजवान को ढेर कर दिया गया। इस खबर के नशर होते ही मुल्क के तूल और अर्ज में शदीद बेचैनी पाई जा रही है कि यहाँ किसी को भी उसके मुहाफिज सरेआम गोलियों से भून सकते हैं। इस वाक़े के खिलाफ कौमी असम्बली में भी आवाज़ उठाई गई। MQM और मुस्लिम लीग नून हत्ता के एक वफाकी वजीर ने भी सख्त लबो लहजे में एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी का कहना था, ऐसे अफराद ही इदारों की तबाही का बाइस बनते हैं, हमें ऐसी खिदमत नहीं चाहिए। उसके बाद खुशबख्श शुजात साहिबा का कहना था कि मावराए अदालत कत्ल हमें मंजूर नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। फिर बगैर डेथ वारंट शहरियों को मारने का इख्तियार किसी को है ना किसी ने दिया, ये कहना था जाहिद खान साहब का। अमन व अमान के नाम पर बलोचिस्तान में FC को फ्री हैंड दिया और अब कराची में नतीजा देख लीजिए, ये कहना था रजा रबानी साहब का। फायरिंग करने वाले रेंजर्स एहलकारों को इसी जगह सड़क पर गोली मार दी जाए, शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन, वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इन सारे बयानात के बाद क्या जवाब दिया, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने ये किया और उनको अब्यूसिव अगर लैंग्वेज यूज करें, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऐसे जो वर्ड यूज किए गए, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट शुड बी। तकल्लुफ बरतरफ जनाब वजीर आजम, यकसर बरतरफ। ये तो बता दीजिए कि कौन किसे रिडिक्यूल कर रहा है, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है। क्या सवाल उठाना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, किसी को उसके हदूद का एहसास दिलाना मजाक उड़ाना होता है? आप जब इदारों की तकरीम का दर्ज दे रहे थे तो ऐन उस वक्त बहुत से पार्लियामेंटेरियंस रोते हुए हिचकियां ले रहे थे। प्रेस गैलरी में बैठे हुए सख्त जान सहाफियों की आंखें भी ना खुश्क रह सकी। क्या आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि पहली बार ईवान का माहौल इस कदर जज्बाती क्यों है? तकल्लुफ बरतरफ जनाब वजीर आजम, आप मसरूफ रहते हैं, नेचुरली आपके पास वक्त कम होता है। हो सकता है कि आपने एक पाकिस्तानी के साथ वो होते नहीं देखा जो इसके मुहाफिजों ने कर दिया इसके साथ। हम आपको दिखाते हैं जनाब वजीर आजम सरफराज की ये चीखें, सुन लीजिए। जनाब वजीर आजम सरफराज खून में लथपथ तकलीफ से चीख रहा था, वो अम्मी अम्मी पुकार रहा था। फिर सुन लीजिए। सारे तकल्लुफ एक तरफ, सरफराज अपने मुहाफिजों से ये कह रहा था कि अस्पताल ले चलो यार, अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, लेकिन किसी के दिल में रहम नहीं आया। जनाब वजीर आजम, अपने एक पाकिस्तानी की ये फरियाद भी सुन लीजिए। अस्पताल पहुंचा दे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार, अस्पताल पहुंचा दे यार। जनाब वजीर आजम, आप जिस तरह इंतजामिया के सरबराह हैं, इसी तरह आप अपने खानदान के भी सरबराह हैं। ये चीखें मारते मौत के घाट के उतरने वाला अगर
آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہوتا تو تب بھی اسمبلی میں آپ کی بردباری اور تحمل کا پیمانہ یہی ہوتا، درس کا انداز بھی یہی ہوتا۔ اور اگر بھائی کے خون کا حساب مانگنے والی یہ بیٹی فرض کریں آپ کی ہوتی تو کیا اسی سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر یوں ہی ارشاد جاری رکھتے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل کا، آپ کی بردباری، آپ کی تلقین کا معیار ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اگر سرفراز آپ کا بیٹا اور یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ اراکین پارلیمنٹ کا جواب دینے کے لیے یوں کھڑے نہ ہو سکتے، آپ گر جاتے۔ وزیر اعظم صاحب حالات وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں اس قوم کو صدر وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک لیڈر چاہیے جو ان سے باپ سا سلوک کر سکیں، جو اس قوم کے اداروں کو یہ بتا سکیں کہ جو بندوق آج سرفراز پر اٹھی ہے، جو گولی اس کے سینے سے پار کی گئی ہے، وہ اسی قوم کے پیسے سے لی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس واقعے کی انکوائری کی نگرانی خود کریں گے۔ ناظرین، انکوائری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وقت ہی بتائے گا۔ کوشچن ذرائع سوال آج کا یہ ہے کہ کیا اس اعصاب شکن ماحول میں ہم بطور قوم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اسی کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر MNA ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالقادر پٹیل صاحب۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کاف لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر MNA شیخ وقاص اکرم صاحب۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، سب کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ ہوا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے، اس پوری قوم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، جس پہ آج ہم نے تمام لوگوں نے دکھ کا، رنج کا، غصے کا اظہار کیا۔ یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے مہر جو آپ کے سامنے آیا ہے، اس قسم کے کئی واقعات جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کچھ کو کیمرے کی آنکھ پکڑتی ہے، کچھ کو نہیں پکڑتی ہے۔ سرفراز شاہ جو ہے وہ، یہ نوجوان جو ہے وہ ایک سمبل بن جائے گا۔ ہی ول بی اے پوسٹر بوائے، آئی ٹیل یو۔ اور اگر ہم تمام لیڈران جو اس ملک کے ہیں، اینڈ فورگیٹ اباؤٹ دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن ڈیوائڈ، اس کو آپ چھوڑیں، ہم تمام جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جو عوام کو کسی نہ کسی صورت میں ریپرزینٹ کرتی ہیں، اگر یہ انصاف ہم ان کو نہ دلا سکے تو یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ پھر ہمیں وہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور میرے خیال میں پھر کسی نہ کسی کو پہل کرنی پڑے گی، اور پھر ہم جیسے کسی شخص کو جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم تمام لوگ اس قابل بھی ہیں کہ ہم اس عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو اہلکار موجود ہیں، خروٹ آباد والا واقعہ دیکھیں، اس میں پولیس کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ آج کا واقعہ دیکھیں، پولیس کی، اور میں نے کہا ایسے واقعات روز ہوتے ہیں۔ اب اس قسم کے چند غلیظ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ موجب بنتے ہیں بدنامی کا اپنے اداروں کے لیے۔ اس قسم کے چند لوگ جو ہیں وہ بدنامی بنتے ہیں اپنے جرنیلوں کے لیے، اپنے کمانڈانٹس کے لیے۔ میرے خیال میں اس بدنامی سے بچنے کے لیے اداروں کے پاس ایک آخری اور ایک آسان ترین حل یہ ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار بربریت کرنے والے یہ جو کسائی بھرتی کیے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف اداروں میں، اگر انہیں فوری کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ، جیسے میں نے آج اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ 30 سپتمبر 2000 میں جو وہ پیلسٹینین اور اسرائیلی کراس فائر کے درمیان الدرہ اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام محمد تھا، 12 سالہ وہ بچہ جو وہاں شہید ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ سیکنڈ انتفاضہ تھا، اور کس طریقے سے وہ الاقصی انتفاضہ کے دوران جو ہے وہ فرینچ ٹیلی ویژن نے اس کو کیپچر کیا، اور پھر ایک نئی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس کو کیپچر کیا ہے اور جس نے اس پوری قوم کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمام فائنینشیل جو مجبوریاں ہیں، جو فائنینشیل کرنچ ہے، جو کمزوریاں ایز اے لیڈرشپ اس ملک کی موجود ہیں، جو معاشی حالات ہیں، بدحالی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ایسے وہ ساری چیزیں، کسی ایک چیز پہ کوئی وینٹیلیٹر ہوتا ہے نا، کوئی ایسا موقع سامنے آتا ہے کہ سارا غصہ اور فرسٹریشن عوام کی نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی واقعہ جو ہے اس فرسٹریشن نکالنے کا موجب نہ بن جائے۔ اس میں قید صرف یہی ہے کہ نادم ہونا چاہیے اس قوم کی پوری لیڈرشپ کو، جو مختلف ادوار میں رہی ہے اور آج اسمبلی میں بیٹھی ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے۔ جی، اور یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس میں
ایکسٹریم ایکشن ہونا چاہیے, امیجیٹ ایکشن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے, میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے سر لی ہے. اگر وہ کسی اور وزیر کے ذمہ کرتے, مگر کسی میں آپ سے پوچھوں گی, اس سے پہلے میں مشاہد اللہ صاحب کی جانب جاؤں, شیخ صاحب کیا آپ کو وزیر اعظم کے رویے نے مایوس کیا یا کسی بات نے آج؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جس پیرائے میں اس بات کو لیا, شاید انہوں نے معاملے کی انٹینسٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میں اس کو لیٹ می پٹ اٹ ان اے وے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو اس وقت ایوان جس کا منتظر تھا. بالکل ایوان منتظر تھا اس تقریر کا جو جاوید ہاشمی نے کی ہے, اور میں گورنمنٹ کا وزیر ہونے کے باوجود میرے خیال میں سچ کہنا میری پہلی ذمہ داری ہے جو میں اپنی قوم کو کرتا ہوں. تو جو جاوید ہاشمی نے تقریر کی ہے, عوام بھی, قوم بھی اور ہاؤس کا ہر رکن, میں صرف گورنمنٹ کا واحد آدمی نہیں تھا, میرے علاوہ بھی گورنمنٹ کے لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کی مذمت بھی کی ہے, اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا ہے. تو ہم اسی چیز کے منتظر تھے جو ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کی ہے. میں مشاہد اللہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, مجھے یہ فرما دیجیے گا, یہ شیخ صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, میں نے بھی پہلے کہا کہ شاید بڑی دیر بعد ایوان اتنا جذباتی ہوا جدھر لوگوں کے, سیاستدانوں سمیت صحافیوں کے بھی آنسو ٹپکے. کیا فائدہ ہے ایسی جذباتی تقریروں کا, کیا فائدہ ہے ایسی قراردادوں کا کہ جو ہمیں تو کوئی ایٹ لیسٹ ہوپ نہیں دیتی نظر آ رہی, کیونکہ ایک بڑا لیڈر خود کہہ دیتا ہے کہ ردی کی ٹوکری کے اندر ان کو پھینک دیا جائے. کیا فائدہ ہے ان تلخ باتوں کا جس طرح کی سعد رفیق صاحب نے کی کہ جن کو جو ہے حذف کر لیا گیا اسپیکر کی جانب سے؟ واٹس دا پوائنٹ آف آل دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھی آج واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ انتہائی خوفناک واقعہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. نہ صرف یہ خوفناک ہے بلکہ دہشتناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. اور جس طریقے سے اوپنلی کھلے آسمان کے نیچے ایک نہتے اور کمزور نائف نوجوان کو بڑے بڑے طاقتور بندوق والوں نے, وہ بندوق کے جو اس ملک کے عوام نے اپنے ٹیکسوں کی کمائی سے اس لیے ان کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی کہ جس نوجوان کو انہوں نے قتل کیا اس کی حفاظت تو اس بندوق سے کی جاتی یہاں پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اصل میں سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں مستقل ہو رہا ہے؟ خروٹ آباد کا واقعہ ہوا, پھر سلیم شہزاد کا واقعہ جو ہے, یہ اتنے روح فرسا واقعات ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی زیادہ گیپ بھی نہیں ہے کہ آدمی چلو 2 4 6 مہینے بعد کوئی واقعہ ہو جائے. یہاں تو چند دن گزرتے ہیں ایک اگلا واقعہ نیا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ 3 واقعے تو یہ چند دنوں کے وقفے سے ہوئے ہیں, کوئی زیادہ توقف نہیں کیا جاتا, اور کوئی کسی چیز سے سبق لینے کو تیار نہیں ہے. بلکہ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ جو ادارے جو اپنے آپ کو ادارہ کہتے ہیں, سو کالڈ ادارے, وہ نہ صرف اس سے کوئی سبق لینا تو دور کی بات ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے خبریں سن کے دیکھ کے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے چکر میں جھوٹ بولتے ہیں, الٹے سیدھے پریس نوٹ اخباروں میں دیتے ہیں, پھر تحقیقاتی کمیشن کے سامنے جا کے جھوٹ بولا جاتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تاکہ یہ کسی اور پہ اس کی رسپانسبلٹی چلی جائے. یہ ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ شاید یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک دیکھیں نا, ہوا تو اصل میں یہی ہے کہ ایک بلڈی سویلین جو ہے وہ ایک بندوق والے کے ہاتھوں اس کے بوٹوں کے تلووں کے نیچے جو ہے وہ کچل دیا گیا, اور اس کی جو بے قرار یعنی کہ لاش ہے وہ وہاں پہ فریاد کرتی رہی کہ مجھے یعنی کہ مرنے سے پہلے کہ مجھے ہسپتال میں پہنچا دو. اس کو کوئی ہسپتال میں بھی نہیں پہنچا سکا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اصل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ کس کا, ایک سیکنڈ میں سینیٹر صاحب, یہ کس کا مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کب سیکھیں گے, اداروں کو کون سکھائے گا؟ اور ایک اہم سوال آج کا, اگر ہوش مندی سے کام لیا جائے, کیا چند افراد کے جو فیل ہیں وہ پورے ادارت پر جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں, ریفلیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور جاننا چاہیں گے حکومت وقت سے کہ کیا اس کی کمزوری کیا ہے, یا ہماری نادانی, ہماری غفلت, یا ہماری غلطی کیا ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور آپ کو ایک اور نروس بریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اس قوم کا نروس بریک ڈاؤن کس طرح ہوتا چلا جا رہا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
हुकूमत वक्त की जानिब जाते हैं। पटेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। या तो अपनी कमज़ोरी बता दीजिए या हमारा कसूर बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी मैं तस्हीह कर दूं, आप हुकूमत वक्त मुझे बार बार कह रही हैं। मैं एज ए इंटीरियर कमेटी का चेयरमैन मैं असेंबली की नुमाइंदगी करता हूं, हुकूमत की नहीं। हुकूमत की नुमाइंदगी इस मामले में रहमान मलिक साहब करते हैं और उन्हीं को हमने तलब किया है। जहां तक बात रही इस वाक़े की, यकीनन मैं कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी इंसान इस दिल हिला देने वाले वाक़े को देखकर चैन से या सुकून से नहीं बैठा। उसकी किसी से रिश्तेदारी हो ना हो, तमाम लोगों की आंखें नम हैं, सबके घरों में सफ़े मातम है एक तरह से, और सारे लोग डिस्टर्ब हैं। ये बर्बरियत तो मैं समझता हूँ दुश्मन के फौजी से भी आप नहीं कर सकते। और एक बात को मैं और इसमें इजाफा करता चलूँ कि आप खरोटाबाद और क्लिफ्टन वाले इस वाक़े को देख रही हैं। अभी एक माह पहले लैरी में रेंजर्स ने 3 बेगुना लोगों को, इसी रेंजर्स ने, शरीफुल हक बाबा इस्माइल जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर था, उन पर कभी कोई किस्म के क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे, और जॉन मसीह, इन तीनों को भी हलाक किया जिनकी तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और अब उनके लवाहिकीन ने कोर्ट से आर्डर करवाया है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, जिसे मेरे इल्म के मुताबिक जो है इन्वेस्टिगेशन में खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी बात, दोस्तों की बात, बल्कि 2 सितंबर 2010 को भी पटेल साहब आपको याद होगा रिजविया सोसाइटी में लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे आम आदमी, उन पे भी बराह रास्त फायरिंग की गई थी जिसकी एफआईआर। उसके अलावा भी मेहर उसके अलावा भी 1-2 वाकयात हैं। मैं ये कहता हूं कि बेलगाम हो चुके हैं ये इदारे। जब इनसे बात की जाए तो ये अपनी बात को डिफेंड करने में इतने स्ट्रांग आर्गूमेंट और जबरदस्ती की बातें करते हैं कि ये महसूस करवाते हैं कि जी हम ठीक हैं, बाकी सारे चोर हैं, उनकी सजा मौत होनी चाहिए। लिहाजा हकीकत है बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, बल्कि ये तो देखा भी नहीं जाता, और देख सके इसको पूरी तरह, मैं समझता हूं इंसान के दिल का काम नहीं है। तो इसमें पटेल सारी पार्टीज कथा कलामी माफ, 2 चीजें। एक तो आपने कहा कि आप बात पूरी कर रहे थे, फिर आप बोल लें। जी अक्रॉस दी बोर्ड तमाम पार्टीज को बालाए ताक रख के इसको बिल्कुल हमें सीरियस लेना है, जैसे कि हमारे दोस्तों ने भी कहा, लिया है सीरियस। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डीजी रेंजर्स कह रहे हैं कि जी हमने बोर्ड बना दिया है, और फैक्ट्स फाइंडिंग वहां होते हैं जहां हाइडिंग हो। तो यहां तो कोई चीज हिडन ही नहीं है। वो कैमरा जिसको अल्लाह आबाद रखे, जिसने हिम्मत की, हम साहब अब उसके साथ खड़े हैं, उसने तो सारी चीजें दिखा दी हैं। हो सकता है दूसरे लोगों को, जैसे कि वकास ने कहा कि वो ये कैमरा नहीं मिला, तो इस कैमरे के जरिए लोगों ने देखा कि किस किस्म के वाकयात रोज हो रहे हैं, और उनके सद्दबाब किया जाना चाहिए, और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और डिटरमिन्ड हैं। बिल्कुल। जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी वो इस लिहाज से था, आपने कहा बेलगाम हो गए हैं इदारे, इनको कौन लगाम देगा, कौन ठहराव देगा, ये मैं आपसे पूछूंगी। मगर अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद हैं, MNA मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, आज आपने इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर दी कि आपके रिमार्क्स जो हैं वो हज़फ करना पड़े, क्या कह दिया था आपने ऐसा? देखिए मेहर, मैंने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की है, और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कुछ मैंने कहा है, मैं अपने कहे पर कायम हूँ। मैं कह के अपने अल्फाज वापस नहीं लेता। क्या कहा था? मैं अर्ज करता हूँ, जिसने रात को उस बच्चे को अपनी जिंदगी की भीख मांगते उन 5 आदमियों से देखा है जिन्होंने रेंजर्स की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन वो उस वर्दी में दरिंदे थे, वहशत कर रहे थे, वहशत का और वो एक जंगलीपन का मुजाहरा कर रहे थे। उसका दिल और कलेजा फटा है। और मैंने यही बात वहाँ असेंबली के फ्लोर पे की है कि आपने ये जो एक एक्ट हुआ है कराची में सरफराज नामी नौजवान के कत्ल का, ये वर्दी पहनकर दहशतगर्दी की गई है। चुनाचे इन वर्दी वाले 5 दहशतगर्दों के खिलाफ आप कार्रवाई करें और दहशतगर्दी की अदालत में इनका मुकदमा लेके जाएं, और 30 रोज के अंदर स्पीडी जस्टिस करके उसके मकतूल के वरसा को इंसाफ दें। और मैं हैरान हूँ कि इस पे वजीर आजम साहब क्यों भड़क उठे, बजाय इसके कि उन्हें एम्बेरसमेंट होती कि उनकी दौरे हुकूमत में कभी खरोटाबाद होता है, कभी हैदराबाद का वाकया होता है, कभी ये सरफराज का वाकया हुआ है, कभी वो जो इस्लामाबाद का सहाफी है उसको कत्ल किया गया है, कभी वो कराची में जो बाबर खान था उसका मर्डर किया गया है। तो बजाय इसके कि एम्बेरस होते, वो चीज को उन्होंने डाइवर्ट किया और कहा कि ये तो आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अदलिया या फौज या अपने मुल्क को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन जब पुलिस या रेंजर्स या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगी, हम उस पर तनकीद करेंगे, हम उसके फसाद का मुतालबा पूरी कुव्वत के साथ करेंगे और बिला खौफ व खतर करेंगे। और अगर किसी को इस पर तकलीफ होती है हुक्मरान को तो वो, लेकिन हम अपना कौमी फरीज़ा सरअंजाम देते रहे।
جی خواجہ صاحب، آپ نے مطالبہ بھی آج یہ کیا کہ انصاف 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ کیا جائے، لیکن آج شام ہی ابھی چند گھنٹے پہلے ڈی جی رینجر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جس انکوائری کا انہوں نے ہم سب کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم واضح بھی نہیں کیا، صرف کہا کوٹ ان کوٹ جلد سے جلد۔ اس کا دیکھیے میرا خیال ہے کہ رحمان ملک جو وزیر داخلہ ہے اور جن کے نیچے رینجرز آتا ہے، ان کا کام تھا کہ وہ کوئی عقل کی بات کرتے، مگر مجھے بڑے افسوس اور شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو کلپریٹس ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں لڑکا ڈاکو تھا، لڑکا ڈاکو تھا۔ ارے تھا یا نہیں تھا؟ جو پوری قوم نے دیکھا ہے اس کیمرے کے ذریعے، اس میں ایک آدمی نہیں تھا، اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا اور اس کو ٹھوکر ماری گئی، دھکا دیا گیا اور مار دیا گیا۔ تو یہ رحمان ملک کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج کی زیر سرکردگی ایک انکوائری کمیشن بنائے جس کا ایک ٹائم فریم ہو۔ یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب نے او بی ایل کے معاملے میں آتا ہے آپریشن پہ کی تھی، لیکن اس حکومت کے کام پہ دیکھیے بات سنیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بعض ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے بار بار باہر تجاوز کرتے ہیں، تو یہ سول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، اگر سول اتھارٹی ہے کہیں کہ وہ اپنی قوت کو بروئے کار لائے، لیکن اگر سول رولر جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے اسی کام میں اور خوش آمدید کریں گے اور اپنے اقتدار کی لائف لیز کے لیے وہ زبان بولیں گے، جو ذمہ دار ہیں ان کی زبان بولیں گے، تو پھر یہ انصاف کون دے گا؟ مجھے بتائیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا، تھینک یو ویری مچ۔ بلکہ پٹیل صاحب، آج تو جو کور کمانڈرز کی کمیٹی ہوئی ہے جس کی چیف عوامی اسٹاف نے صدارت بھی کی ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے مخصوص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے بجائے جمہوری نظام کی حمایت برقرار رکھیں گے، تو پھر کیوں نہیں آپ اپنی سول اتھارٹی ایکسرسائز کر رہے؟ نہیں جی، جمہوری نظام کی اگر حمایت کی جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انشاءاللہ ہماری حمایت ہوگی، وہ جمہوری نظام ہم سے ہی منسلک ہے۔ ڈر کس کا؟ بات یہ دیکھیں مہر، اس ساری چیزوں کو بجائے سیاسی پیرائے میں دیکھنے کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات آخر کیوں ہو رہے ہیں، آخر کیوں ہمارے اداروں کے کچھ لوگ یہ درندہ صفت ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کچھ ہی دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ 2 بھائیوں کو سیالکوٹ میں سرے عام سریوں سے مار مار کر ان 2 نوجوانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ منظر ابھی ہماری آنکھ سے نہیں بھولا، بار بار یاد آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہتا بیچارہ جو بھیک مانگ رہا تھا ان سے کہ اسپتال لے جاؤ۔ اگر آپ سوال کا جواب دے دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ کا سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ میرے سوال کا نہیں، سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق کے سوال کا جواب، کیا سول اتھارٹی نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں تو کیوں بروئے کار نہیں لاتی، کیوں نہیں کام کرتی دکھائی دیتی اور اداروں کو کنٹرول کرتی؟ مہر دیکھیں، سول اتھارٹی ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس ملک میں واقعات اور اتنے رونما ہوتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی منظر عام پہ فلم آتی ہے تو ہم سارے اس پر فوکس ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس طرح کی چیزیں اتنی ابھر کر سامنے نہیں آتی۔ خروٹ آباد ہو، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس درمیان میں 3 انوسنٹ کلنگز اور ہوئی ہیں، لیکن اس پر کسی نے شاید نہ آپ نے پروگرام کیا نہ آپ نے بات کی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم بھی انسان ہیں اور اتنا ہی درد رکھتے ہیں اور پوری طرح تیار ہیں اس پر ہر طرح کی کارروائی کرنے کے۔ اچھا شیخ صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ آج اگین آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز بھی جاری ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ قوم کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے بقول پوتی ذوالفقار علی بھٹو، فاطمہ بھٹو کے۔ میں چاہوں گی کہ انہوں نے ابھی سڈنی رائٹرز فیسٹیول 2011 میں جو اپنا اوپننگ ایڈریس دیا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اس پہ پھر آپ کا تجزیہ سنیں گے، دکھائیے۔ But this is about Pakistan. At least that's what people keep telling me. A country that is perpetually on the verge of nervously breaking down. It is the world's 6th most populous country, the world's 5th largest nuclear state, and has, depending on who you ask, the 7th or the 5th largest army in the world. I know what perhaps you want me to say, or what you think I'm going to say, which is that our nervous breakdown has something to do with Islam, or that it's somehow because of or connected to Islam. But it's not. It's about a fundamental lack of justice, an absence of transparency, and overwhelming violence conducted and جی شیخ صاحب، آپ نے بات سنی۔ فاطمہ بھٹو کہتی ہیں کہ ہمارا نروس بریک ڈاؤن اسلام کی وجہ سے نہیں، لیک آف جسٹس کی وجہ سے ہے، اوور ویلمنگ وائلنس کی وجہ سے ہے، which is conducted and condoned by the state۔ کیا واقعی اس قوم کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ محترمہ جن کی ابھی آپ نے سنایا جو اپنے ریمارکس ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ بڑے برے ہیں۔ محترمہ ابھی پاکستان سے اتنی زیادہ قریب نہیں ہے، ان کے معاملات ہیں پولیٹیکلی، ان کے ڈیفرنسز اپنی فیملی سے ہیں، وہ یہ جانتے ہوں گے پیپلز پارٹی والے، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا
کہ باہر کہیں کھڑے ہو کے اپنے ملک کے حوالے سے یہ کہنا، ہاں ہمارے حالات بڑے برے ہیں، ہمیں اس ریالٹی کو سمجھنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے، مخدوش حالات ہیں، بدتر معاملات ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکٹیرینزم ہے، ٹیررزم ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں اس قوم کا پوٹینشل دیکھیں کہ اتنے برے حالات، اتنے عذاب کے باوجود یہ قوم پھر بھی ایک امید لگائے چلتی چلی جا رہی ہے، اور بار بار ان سیاسی ناکام اینٹیٹیز کو دوبارہ موقع دیتی ہے اس ملک کو لیڈ کرنے کا کہ لیٹس ڈو another ایکسپیریمنٹ، لیٹس سی کہ یہ ہو سکتا ہے دوبارہ پرفارم کر سکیں۔ سو نہیں، کوئی نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے۔ میں محترمہ سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں مجھے ڈس ایگری کرتا ہوں، بٹ میں باہر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں جس کے اوپر آج ہم سب اکٹھے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ بات کر رہی ہیں، ہاں یہ ایسے واقعات ضرور کوئی چیز ایسی انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں جو کل اس ملک کو کسی ایسی سمت میں لے جائے جو میرے آپ کے یا اس ملک کے عنان اقتدار یا اپوزیشن کے لوگوں کے ہاتھ میں بھی پھر نہ ہو۔ یہ جو واقعات ہیں، انصاف، بالکل انصاف بنیاد ہے ایک سوسائٹی کی۔ اگر جس سوسائٹی کی بنیاد میں انصاف نہیں ہے وہاں اسی قسم کے واقعات ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے آج اپنی سپیچ میں کہا کہ جب نظام عدل کے لیے ہم بیٹھے اور ہم نے وہ طالبان اور سوات اور فضل اللہ کے حوالے سے بات کی تو میں نے اس وقت بھی سپیچ میں کہا اور میں نے آج اس کو دوبارہ کوٹ کیا کہ کیوں لوگوں نے طالبان کو پسند کیا سوات میں شروع میں بیفور انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا، وہ یہ تھا کہ وہ فوری انصاف کر رہے تھے۔ پیپل وہ انٹرسٹڈ ان اسپیڈی جسٹس، ایک دم فوری وہ انصاف چاہتے تھے، اور وہ دیکھیں کہ اس قسم کے باربیرینز جو ہیں لوگوں نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا صرف اس لیے کہ وہ جلدی انصاف دینے کو تیار تھے۔ بالکل یہی میری سپیچ تھی جب نظام عدل ہوا۔ سو یہ محترمہ کو آپ چھوڑیں، یہ تو ایک دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں دے سکیں گے، رسپیکٹ نہیں دے سکیں گے تو وہ، اور اس میں ایک چیز میں کہتا جاؤں گا، ایک جملے کی آپ مجھے اجازت دے دیں مہر، بٹ لیٹس ناٹ فارگیٹ یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں، ان اداروں کے اندر چند لوگ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنے، بٹ اداروں کو ڈیفیم نہیں کرنا ہے، اداروں کو ڈیفیم نہیں کرنا ہے۔ دس از ناٹ بٹوین سولینز اینڈ آرمی اور رینجرز، اور جس طرح یہاں میرے بھائی نے کہا کہ بلڈی سیولینز اور مائنڈ سیٹ، نو، یہ چند فضول لوگ تھے جن کو آپ اور میں ہم سب بیٹھ کے کنڈیم کر رہے ہیں۔ بالکل ان چند فضول لوگوں کی وجہ سے ان اداروں کو جو ہماری، جنہوں نے ہمیں کل بچانا ہے، نہ بدنام کریں، خدا کے لیے۔ بالکل میں بات سمجھ گئی۔ شیخ صاحب چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ملک بھر میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں کھڑے ہو کے فاطمہ بھٹو کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ذاتی رنجشیں بھی ہوں گی، مگر کیا بات ہے کہ دوسری بڑی جماعت پاکستان کی کے قائد جو ہے میاں محمد نواز شریف، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھو، وقت آ گیا ہے کہ اپنوں سے سچ بولو، اپنے آپ سے سچ بولو، شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا سے بھی سچ بولیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے، اور بریک کے بعد آج جو ہے کور کمانڈرز کی کمیٹی، یہ بھی کہا گیا اس میں کہ بعض حلقے فوج کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند ہی لمحوں بعد الطاف حسین صاحب کا بیان بھی آیا کہ قومی اداروں کے خلاف سازش کرنے والوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ یہ سازش کون کر رہا ہے، جانیے گا اس وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ۔ سینیٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب فرمائیے گا، شیخ صاحب کو تو نہیں لگتا کہ ابھی ہم نے اپنے صبر کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ بریک ہوا ہے، اس قوم کا نروس بریک ڈاؤن کی جانب آ رہی ہے، مگر میاں صاحب کی ہر تقریر سے یہ لگتا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اب اپنا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وقت ہے، ابھی مایوسی اتنی نہیں پھیلی، ابھی بھی بہت ٹائم ہے؟ دیکھیں، مایوسی جو ہے وہ نہ صرف پھیلی ہوئی ہے بلکہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس لیے بھی پھیلی ہوئی ہے کہ واقعات در واقعات ہو رہے ہیں اور کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ آج بھی آپ اس یہ سرفراز شاہ کے واقعے پہ اگر پرائم منسٹر صاحب اور رحمان ملک صاحب کے بیانات کا تجزیہ کریں تو ان بیانات میں صرف ایک بات مترشح ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس ایشو کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ چور تھا، ڈاکو تھا، بھائی تھا یا نہیں تھا، اور مطلب یہ بات کہنے کا یہ وقت ہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس عمل کو کہ جو ایک بے ایمانہ عمل ہوا ہے۔ اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کچھ کہا،
اسی طرح سے یہ جو وقاص اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ڈی فیم نہ کریں خدا کے لیے، انہیں معلوم نہیں ہے اصل میں یہ آئے ہیں ابھی تھوڑا عرصہ ہوا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، یہاں پہ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو الٹا لٹکا کے مارا گیا، ان کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہوئے، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ سیف ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے، یہ تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، برفوں پہ جب لٹا کے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اور پھر بات میں اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ انڈیویجول باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ جب یہ عادت پڑ جائے، میں مائنڈ سیٹ کی جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ آئین کی یعنی کہ پابندی آپ کبھی بھی نہ کریں، آپ قانون کو بالا دست نہ سمجھیں، آپ دوسرے لوگوں پہ اس بات کو یعنی کہ اپنی حکمرانی جو ہے اس کو وہ یہ سمجھیں کہ دوسرے سے تسلیم کریں گے، جو سویلین کا حق حکمرانی ہے اسے آپ کبھی تسلیم نہ کریں، آپ کبھی قوم سے معافی نہ مانگیں اپنے غلط کام کیے، غلط بھی کیے ہیں اچھے بھی کیے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، نہ کوئی کسی کو ڈیفیم کر سکتا۔ اچھا ایک سیکنڈ اسی پوائنٹ کو آگے لیتے جاتے ہوئے اسی پوائنٹ کو جی شیخ صاحب آپ کی جانب بھی آ رہی تھی جی۔ ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا مشاہد اللہ خان صاحب سے کہ میرے خیال میں یہ ایسا ایشو ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہیں، بالکل قومی ایشو ہے، He has no right to give any personal judgments. تو آپ نے بھی دیے نا بھائی پہلے، میری بات سنیں خان صاحب، میں بات مکمل کر لوں اپنی باری پہ بات، آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی نا کہ جی میں سمجھ سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا ہوں، نہیں سمجھ سکتے، نہیں وہ آپ مہربانی کریں، آپ اپنی بات کریں اور کسی کے بارے میں پرسنل ججمنٹس پاس نہ کریں۔ پہلے کیوں دیا بھائی؟ چھوڑیے نا اس بات کو، ہم ڈیفیم کر رہے ہیں یہاں پہ، ایک سیکنڈ کون، میں تو یہی سوال پوچھ رہی تھی، بجاتے ہیں ان کی تقریروں پہ، آج بھی آپ کا تو یہ حال ہے، آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں ڈیفیم کر رہے ہیں۔ جو سینیٹرز ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن لڑا نہیں ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تھانوں میں کیا ہوتا ہے اور تھانوں میں کیا نہیں ہوتا۔ پلیز اس قومی ایشو کے اوپر آج کے دن ذاتیات کرنا آئیے پلیز۔ میں جانتا ہوں کس کے ساتھ لڑے ہیں، اگر ہم نے ابھی مشرف کو چھوڑا ہے تو میرے خیال میں آپ کو بھی جنرل ضیاء اللہ کو چھوڑے کو خاص نہیں ہوا، جب تک آپ جتنا ٹائم ہم گزار لیں گے تو شاید آپ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے، شیخ صاحب مجھے بتائیے، بعض ہلکے فوج کو شیخ صاحب آپ نے شروع کیا نا، کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ میرا سوال سن لیجئے، آج ذاتیات پر نہ آئیے، آج پوری قوم کا دل بہت بھاری ہے۔ یہاں پہ آپ سبق دے رہے ہیں لوگوں، آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوا تھا؟ جو بھی کچھ ہوا تھا آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا؟ جو بھی کچھ ہوا تھا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے جو لیڈران باہر داڑ کے تقریریں کرتے ہیں ان کی بولتی بند کیوں ہو گئی تھی؟ اندر کسی کی بولتی بند نہیں تھی، آپ کیا جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ چھوڑے جھوٹ بتا رہے ہیں، آپ تو تالیاں بجانے والے بات سن لیجئے دونوں، ایک سیکنڈ پلیز، یہ آج مایوس نہ کیجئے، آپ ایک سیکنڈ مشاہد اللہ صاحب، ایک منٹ مشاہد اللہ صاحب، معافی کریں، میں معافی مانگ لیتی ہوں سینیٹر صاحب، پلیز ایک سیکنڈ، کام نہیں بنتا، چیخو پکار کا ایشو نہیں ہے، میری بات سن لیجئے پلیز ایک سیکنڈ۔ سینیٹر صاحب مجھے ایک سوال بڑا اہم ہے پوچھنے دیجئے، جو ظلم ہو رہا ہے آپ عوام کا ساتھ دیں، آپ عوام کا بندوق کا ساتھ نہ دیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھا۔ چلیں میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اسمبلی میں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ کس نے کس کا ساتھ دیا ہے۔ پلیز بس کر دیجئے، میرا سوال کا جواب دے دیجئے، میرا وقت ختم ہے۔ یار آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھا میں پٹیل صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ ڈی ایف ایم honestly not today please۔ آپ ٹھیکیدار ہیں کیا؟ آپ بالکل ہیں۔ آپ کہاں سے؟ اچھا بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ پٹیل صاحب میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، بہت شکریہ آپ کا پٹیل صاحب۔ معذرت بھی چاہتی ہوں آپ سے، آخری سوال نہیں پوچھ سکی، پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آخر کون لوگ ہیں جو فوج کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آج یہ گلا شکوہ جو ہے ہماری کور کمانڈرز کی کمیٹی کے اجلاس سے یہ گلا نکلا، یہ جاننے کی کوشش کریں کون ملائن کرنا چاہ رہے اداروں کو۔ انفارچونیٹلی ناٹ۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جب سے ہماری یہ وفاقی حکومت بنی ہے اس وقت سے ملک میں صرف 20 ایسے واقعات پیش آئے ناظرین کہ جن پر ہماری حکومت نے کمیشن بنانا مناسب سمجھا ہے۔ ان میں سے صرف 2 کمیشن ایسے ہیں کہ جن کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تھا انکوائری کمیشن جس کا کام یہ تھا کہ وہ بلوچستان میں جو 5 خواتین کی لاشیں ایک ہی قبر سے برآمد ہوئی تھیں اس واقعے کی تحقیقات کرے، اور دوسرا تھا ستمبر 2010 میں بنایا گیا فلڈ انکوائری کمیشن۔ ان دونوں کمیشنز کے علاوہ ان کی تو رپورٹ سامنے آ گئی، 18 ایسی کمیشنز ہیں کہ جنہوں نے اب تک کوئی رپورٹ پیش نہیں کی، اور اب میاں محمد نواز شریف نے ایبٹ آباد کمیشن کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ 2 مزید کمیشنز بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور آج کی تیسری کمیشن جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس حوالے سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت کی عمر 594 دن 1 گھنٹہ 4 منٹ 40 سیکنڈ رہ گئی ہے۔ قوم جو ہے سوال پوچھتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔